दोस्तों तसव्वुर करें एक ऐसा बादशाह जिसकी तलवार से सल्तनतें कांपती थीं और जिसके कानून से इंसाफ कायम होता था। क्या वो वाकया तारीख का सबसे अजीम हुक्मरान था? क्या सुल्तान सुलेमान को हम सबसे बड़ा लीडर कह सकते हैं? सुल्तान सुलेमान आजम, जिन्हें सुलेमान दी मैग्निफिसेंट और अल कानूनी भी कहा जाता है, सल्तनत उस्मानिया के वो फरमावरवा थे जिन्होंने अपनी क़यादत से न सिर्फ अपनी सल्तनत को अरूज पर पहुंचाया बल्कि आलमी तारीख पर भी गहरा असर छोड़ा। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या वाकया किसी एक शख्स को सबसे अजीम लीडर करार दिया जा सकता है? तारीख कभी सादा नहीं होती। हर दौर के अपने हालात, चैलेंजेस और तकाजे होते हैं। एक हुक्मरान की कामयाबी उसके ज़माने, दुश्मनों, मईशत और अवाम के हालात से जुड़ी होती है। कुछ लोग सुलेमान की फतूहात को उनकी अजमत का सबूत समझते हैं, जबकि कुछ नाकदीन उनकी तवील जंगों और सियासी फैसलों पर सवाल भी उठाते हैं। तो क्या अजमत सिर्फ ताकत से आती है या इंसाफ, इल्म और इस्लाहात से? यही वो पेचीदगी है जो हमें इस सवाल पर दोबारा गौर करने पर मजबूर करती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों सुल्तान सुलेमान की असल कहानी। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया का 10वां सुल्तान, जिसके दौरे हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया वसी हो गई और अपने अरूज को पहुंच गई, सुलेमान अव्वल अल मारूफ सुलेमान कानूनी, सुलेमान आजम या सुलेमान आलीशान, सल्तनत उस्मानिया के 10वें फरमारवा थे, जिन्होंने 1520 ईस्वी से 1566 ईस्वी तक 46 साल तक हुक्मरानी के फराइज अंजाम दिए। वो बिलाशुबा सल्तनत उस्मानिया के बल्कि उस वक्त पूरी दुनिया के सबसे अजीम हुक्मरान थे, जिन्होंने अपने बेमिसाल अदल और इंसाफ और लाजवाब इंतजाम की बदौलत पूरी ममलकत इस्लामिया को खुशहाली और तरक्की की शाहराह पर गामजन कर दिया। इन्होंने ममलकत के लिए कानून साजी का जो खसूसी एहतमाम किया, उसकी बना पर तुर्क उन्हें सुलेमान अल कानूनी के लक़ब से याद करते हैं, जबकि मगरब उनकी अजमत का इस कदर मुतरफ है कि मगरबी मुसन्नफीन इन्हें सुलेमान ज़ीशान, सुलेमान आलीशान और सुलेमान आजम, सुलेमान द ग्रेट लिखते हैं। इनकी हुकूमत में सरजमीन हजाज, अनातोलिया, मिस्र, अलजायर, लीबिया, इराक, कुर्दिस्तान, यमन, शाम, बैतुल मुक़द्दस, जज़ीरा कब्रस, खलीज फारस और बहरे रूम के साहली इलाके, मशरकी यूरोप की बेशतर रियासतें, ख़ुसूसन यूनान और हंगरी शामिल थे। दोस्तों सुलेमान आजम का अहद हुकूमत न सिर्फ तारीख़ उस्मानिया बल्कि तारीख़ आलम का एक नहायत अहम दौर है।
1520 عیسوی میں سلیم اول کے انتقال کے بعد عثمانی سلطنت کی باغ ڈور سلیمان اول کے ہاتھوں میں آئی۔ اور یہیں سے دولت عثمانیہ کے اس دور کا آغاز ہوتا ہے جو اپنی خوشحالی، استحکام اور وسعت کے اعتبار سے یادگار ہے۔ سلیمان نے اپنے 46 سالہ دور حکومت میں خلافت عثمانیہ کو سیاسی برتری دلوانے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے جو کوشش کی وہ بلا شبہ لائق صد تحسین ہے۔ ان کا یہ کارنامہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس دور میں مسیح و مغربی طاقتیں بیدار اور متحد ہو رہی تھیں۔ مغربی یورپ کی سلطنتیں قرون وسطیٰ کے خلفشار سے نکل کر عہد جدید کی معرکہ آرائیوں کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ اور ان کے درمیان 40 سال سے کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ یورپ میں بایزید ثانی کی لڑائیاں چھوٹی چھوٹی مسیح ریاستوں کے ساتھ محدود تھیں۔ سلیم اول کی توجہ تمام تر اسلامی سلطنتوں کی جانب مبذول تھی۔ اس مدت میں یورپ کی سلطنتوں نے بہت نمایاں طور پر ترقی کر لی تھی۔ اسپین سے مورس کا اخراج ہو چکا تھا اور وہاں کی مختلف مسیح ریاستیں متحد ہو کر ایک فرما روا کے زیر حکومت آ چکی تھیں۔ فرانس اپنی خانہ جنگیوں کو ختم کر کے دوسرے ملکوں کی فتوحات کے لیے نکل چکا تھا۔ انگلستان اور سلطنت آسٹریا میں بھی قوت و استحکام کی علامتیں ظاہر تھیں۔ من جملہ دیگر فنون کے فن حرب میں خصوصیت کے ساتھ بہت زیادہ ترقی ہو گئی تھی۔ باقاعدہ تنخواہ دار پیدل فوجیں بڑی تعداد میں رکھ لی گئی تھیں۔ آچھین اسلحوں کا استعمال کثرت سے کیا جا رہا تھا۔ عیسائی سلطنتوں میں اپنی قوت کا احساس اور مسلمانوں سے تازہ مقابلے کا حوصلہ شدت سے پیدا تھا۔ یورپ مذہبی جوش سے لبریز تھا اور باہمی عداوتوں کے باوجود تمام مسیح سلطنتیں دولت عثمانیہ کے مقابلے کے لیے آمادہ مستعد تھیں اور بڑی بڑی شخصیات عثمانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ گئی تھیں۔ مثلاً شہنشاہ چارلس پنجم جو یورپ کے نصف سے زائد حصے پر حکمران تھا۔ جس میں موجودہ اسپین، بیلجیم، ہالینڈ اور جرمنی شامل تھے۔ ادھر انگلستان میں ملکہ الزبتھ اول حکمران تھیں اور ہنگری پر شاہ لوئی کا سکہ چل رہا تھا۔ یہ یورپ کی بیداری کا زمانہ تھا۔ فرانس، انگلستان اور آسٹریا نے اپنے اختلافات ختم کر لیے تھے اور مزید طاقت متحد ہونے کی فکر میں تھیں۔ دولت عثمانیہ کے لیے چارلس اور اس کے معاونین نے قوت آزمائی کرنا آسان نہ تھا، خصوصاً ایسی حالت میں کہ ایران کی وسیع سلطنت دشمنی پر آمادہ تھی۔
اور شام اور مصر میں ہر وقت بغاوت کا خطرہ تھا۔ چنانچہ حکومت سنبھالنے کے بعد اپنے 26 سالہ دور حکومت میں سلیمان کسی نہ کسی جنگ یا مہم میں مصروف رہے۔ اگرچہ درمیان میں مختصر وقفے بھی آئے، لیکن جہاد کا جو جذبہ سلیمان کے سینے میں موزن تھا، اس نے انہیں آخری وقت تک میدان عمل میں مصروف رکھا۔ حتیٰ کہ جنگ کے دوران ہی انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ انہوں نے ذاتی طور پر 13 بڑی جنگوں میں شرکت کی، جن میں سے 3 ایشیا میں اور 10 یورپ میں لڑی گئی، اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کی حدود میں 13 مرتبہ توسیع کی۔ اس میں شبہ نہیں کہ 16ویں صدی میں ترکوں کی عظیم الشان کامیابی کا سبب ان کی زبردست فوجی قوت اور اپنی قومی عظمت کا احساس تھا۔ لیکن دوستو، اس کامیابی کا اصل سبب یہ تھا کہ عنان سلطنت ایک ایسے فرمانروا کے ہاتھ میں تھی جو دولت عثمانیہ کا سب سے بڑا تاجدار اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ تھا۔ تو دوستو، کیا سلطان سلیمان واقعہ سب سے عظیم لیڈر تھے؟ ان کی فتوحات، اصلاحات اور ثقافتی خدمات بے مثال تھیں، لیکن تاریخ ہمیشہ مختلف زاویوں سے دیکھی جاتی ہے۔ شاید سب سے عظیم کا لقب دینا آسان نہیں، مگر ان کی عظمت سے انکار بھی ممکن نہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا سلیمان اعظم تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے، یا آپ کے ذہن میں کوئی اور نام ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور مزید دلچسپ تاریخی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا۔